background. Most of you don't know this, but Junaid Jamshed actually wanted to be an Air Force pilot. He ended up going to an engineering school and became an engineer. And today he's before us playing a whole different role. And if you think about his life and how he went through different stages and where he is today, you can't help but be inspired. And it's true for everyone, especially people like myself. I grew up listening to him. I was 8 years old when Dil Pakistan came out. And since the age of 8, I've been listening to him, I've been learning from him, I've been inspired by him. And today my middle son is 8 years old, and inshallah he will learn from him, and he will see the journey Junaid Bhai went through, and inshallah he'll be inspired by him. So I think I can truly say on behalf of the community that it's a blessing and honor to be in your presence. And let's give a very loud takbir to welcome Junaid Bhai. Takbir. 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 So I'd like to invite Junaid Jamshed up on the stage. Assalamu alaikum. I am not Junaid Jamshed. I have two requests. One, we need complete silence. Brother Junaid Jamshed will not talk unless there is a complete silence. We are here to listen, not to speak. And the second request is, please take your phone outside your pocket and see whether it is on silent or not. Sleep, mute, whatever you say. So please check it. Because normally it's happening to me whenever I think that my phone is on the mute, it rings immediately. So please do that. So sisters, we need from you complete silence. So please help us. Brother Junaid Jamshed will start talking when there is a complete silence. Now there is another question. Brother Junaid Jamshed knows a number of languages. Do you want to listen to him in English, in Pashto, or Urdu? He will entertain what you like. So whosoever wants him to speak in Urdu, please raise your hand. Takbir! 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 I gotta move this one in. Move this one out. Pause, leave it up. Don't worry, I'll speak. I'll speak in a way you would understand. My dear brothers, friends, elders, my dear sisters, my children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'd like to tell you what a gathering full of barakah this gathering is. We must understand this. It is important. You know, when people from different walks of life
They come and they gather and they sit around only for the sake of Allah. When this gathering will finish, when this gathering will finish, when this gathering will finish, as this gathering is going on and we are talking about Allah and His Prophet, the Malaika will surround this entire gathering, slowly and gradually, slowly and gradually. And there will be so many Malaika in this place that there is a riwayah that the Malaika are from the earth till the skies. Over here, there will be less of us sitting and more of the Malaika sitting. زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے فرشتے ہوتے اور انسان تھوڑے ہوتے ہیں ملائکہ زیادہ. And when this gathering finishes, they all go up and they all go to the heavens. And Allah Rabbul Izzat is Alimul Ghaib, He knows everything. Even then Allah Rabbul Izzat calls them because they were the, and asks them, where have you come from? Where have you come from? Like I said, Allah is Alimul Ghaib. He exactly knows where they have come from. There is nothing in this world that Allah doesn't know. As Allah Himself says, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. I am Allah. And who is Allah? Who is Allah? Allah says, I am the one who has created 7 skies and exactly the same 7 earths. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ. I decide what happens between the 7 skies and the 7 earths. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ. Only my will happens. Whatever I decide. جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. یا صرف میرا امر چلتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. What everything is under my قدرت. ہر چیز میری قدرت کے اندر ہے. ہر چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور ہر چیز میرے علم کے احاطے کے اندر ہے. مجھے سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. Even though Allah knows everything, Allah will ask those Malaika, where have you come from? Because they were the Malaika. When Hazrat Adam alayhi salam, Allah decided to send Hazrat Adam alayhi salam to this world, they were the ones who said to Allah Rabbul Izzat, oh Allah, why are you creating these humans? They will go and they will create fasad in this world. یہ تو دنیا کے اندر جا کر تباہی مچا دیں گے, فساد کھڑا کریں گے. آپ دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ So then Allah had told them, what I know you do not know. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور وہ کیا ہے کہ یہ انسان, even though these humans, they have fasad in their creation, they have all the wrongs in their creation, even then when they will go to this earth, they will adhere to my commandments, they will listen to me. Allah knew this then, but the Malaika didn't. Because Allah had created Adam alayhi salam in a manner, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. You have to understand this. Why did the Malaika say, oh Allah, why are you sending these humans to this world? Because what the Malaika saw was that Hazrat Adam alayhi salam has a lot of shirk in his tukham, a lot of shirk in his creation. But Allah had put that shirk in his creation so that Hazrat Adam alayhi salam and us all, we go from shar to khair. We go from shar to khair. Adam alayhi salam کے تخم میں اللہ نے شر کیوں رکھا؟ تاکہ وہ شر سے خیر کی طرف جائیں. اگر خیر ہی خیر رکھتے تھے تو امتحان کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا. If there would have been only
خیر حضرت آدم علیہ السلام, then there would have been no question of examination on this world, on this earth. پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. If everybody would have spoken the truth, there would have been no question of examination on this world. Then who would have known who is a better human being? And who would have known who deserves the paradise and who deserves the hell? اگر سب کے سب سچ بولتے تو جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ تو ختم ہو جاتا. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ خیر کا, یہ شر کا بھی مادہ رکھا. تو فرشتوں کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے کہا یا اللہ کیوں بھیج رہے ہیں آپ اس کو دنیا کے اندر, یہ تو جائیں گے جا کے فساد کھڑا کریں گے. اس پر اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اب حضرت آدم علیہ اب جب یہ فرشتے اوپر گئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو نے کہا یا اللہ ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں وہاں تیرے بندے بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کی نیت سے تیری باتیں سن رہے تھے. Your slaves were sitting there and they just wanted to listen to whatever they were just praising you. Allah Rab al-Izzat said, Acha, what were they asking for? Oh Allah, they were asking for your paradise, for your heaven. So Allah then asked, have they seen my heaven? Yeah, Allah, they haven't seen your heaven. What if they would have seen it? Oh Allah, they would have asked for more. They would have praised you more. They would have done more of your ibadat. ہاں جی, اور یار تم لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لو بھائی آپس میں, یہ امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی. مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی ہو انگریزی بولنے میں, تم سوچ نہیں سکتے. ایک کام ہو سکتا ہے ویسے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے جنرلی, وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے جس کو اردو نہیں آتی اگر پیچھے ایک ساتھی کر کے ترجمہ کر دینا داس کر لیں. ہاں جی, ایسے مذاق نہ کریں اس معاملے میں. تو ایک ساتھی جو جن کو انگریزی نہیں آتی, وہ اردو نہیں آتی, وہ پیچھے کوئی ایک ساتھی کا ترجمہ کر دے. کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے یہاں پر کچھ ایسی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو ابھی پاکستان سے آئی ہیں, وہ اردو مشکل سے سمجھتی ہیں تو انگریزی کا سمجھ آئی ہوگی. ہاں, یہ ذرا ڈیسائیڈ کر لیں بھائی, جلدی کریں اس معاملے کو حل. They can go another side and we will arrange translation for them in English. So they can go on that corner. The brother who doesn't know, cannot understand Urdu. So Brother Mufti and Brother Umar Farooq will take care of that, inshallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. چلو اب اردو میں بات کریں. چلو آپ کو کریں. تو اب یہ فرشتے جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ پاک سے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ پاک پوچھتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا؟ جی جنت کو دیکھا نہیں, اور اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور مانگ. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی؟ یا اللہ دیکھی نہیں, اور اگر دیکھ لیتے اور مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں سنو اے ملائکہ, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے ہم سب کی مغفرت کر دی. تو یہ بات یاد رکھنی ہے میرے دوستو, جب اس مجلس سے آپ اور ہم اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے کہ گناہوں سے پاک ہوں گے. تو کتنی بابرکت مجلس ہے. تو جب بھی اللہ کے بندے اور بندیاں, جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے میرے نبی میرے بندوں کو بتائیں یہ جب بھی بیٹھ کے میرا ذکر کریں گے ان کو نفع ہوگا. یہ جب بھی بیٹھ کے میری بات کریں گے, حالانکہ ہم اکثر بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں وہ بات ہم نے پہلے سنی بھی ہوتی ہے. ہاں, اسی لیے بڑے فرماتے ہیں میرے دوستو کہ اگر اللہ کی بات سننے کا انسان حق ادا کر دے, میری بات غور سے سننا, کہ اگر اللہ کی بات سننے کا مسلمان حق ادا کر دے تو اللہ پاک اس بات کی نورانیت کو دل میں اتار دیتے ہیں. ہاں, اس بات کی نورانیت دل میں اتر جاتی ہے. آپ جب اس مجلس سے اٹھیں گے
تو اپنے ایمان کو بڑا ہوا پائیں گے، اس میں ایک کیفیت محسوس کریں گے. اب بیان میں سنی ہوئی ساری باتیں آپ کو یاد نہیں ہوں گی، لیکن کیونکہ آپ نے اللہ کی بات کو توجہ سے سنا ہوگا، اللہ پاک مسلسل اس بات کی نورانیت کو آپ کے دلوں میں اتاریں گے. ہاں، جب قرآن اترتا تھا نا ہمارے نبی پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به انه جمعه قرآنا فاذا قرأناه. ذہن سے آیت نکل رہی ہو، آیت کا مفہوم ہے اے میرے نبی لا تحرک به لسانك لتعجل به، آپ زبان نہ ہلائیں اپنی، آپ صرف سنیں. تو آپ سنیں گے صحیح، تو ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن آپ سنیں اس کو. تو یہی اصول میرے عزیز دوستو، اللہ کی بات کو سنیں. میرے عزیز دوستو، انسان اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا، بہت تھوڑے وقت کے لیے. کروڑوں 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 سال اللہ کے پاس عالم ارواح میں رہا. کتنے سال رہا میں اور آپ نہیں جانتے. تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کے بعد کروڑوں کھربا ہو سال جو ہے قبر، حشر اور پھر جنت یا جہنم کے اندر اللہ کے ساتھ رہے گا. انسان کو فنا نہیں ہے. انسان کو ایک مرتبہ اگر اس کے جسم میں روح آ جائے، اب انسان کو کبھی فنا نہیں ہے. یہ جہان بدلتا ہے. عالم ارواح میں تھا، یہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، قبر کے پیٹ سے حشر میں، پھر حشر سے یا جنت میں یا جہنم میں. جس انسان کے اندر ایک مرتبہ روح آ گئی، اب اس کو فنا نہیں ہے. دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ دنیا کا وقت اتنا قیمتی ہے میرے دوستوں کہ اسی وقت کے اندر اس کی کروڑ سال کی جنت کا بھی فیصلہ ہونا ہے اور کروڑ سال کی جہنم کا بھی فیصلہ ہونا ہے. ہاں، اور کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہے نہیں، قیامت کے دن اللہ پاک کھڑا کریں گے اس بندے کو اپنے سامنے، پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہا؟ کہے گا یا اللہ یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا. یہ کون انسان ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اس پر اتنے مسائل، اتنی تکلیفیں آئی ہوں گی کہ کسی پہ نہیں آئی ہوں گی. تو اللہ پاک پوچھیں کہ دنیا میں تکلیفیں ملی؟ یا اللہ بہت تکلیفیں ملی، بہت مسائل آئے. اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ اور جا کے صرف جنت کی خوشبو سنگھا کر واپس لے آؤ. فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جنت کی خوشبو سکھا کر واپس لائیں گے. اللہ پاک پوچھے کہ یہ تو بتاؤ دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ کہے گا اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں تکلیف کس کو کہتے ہیں. اور ایک وہ انسان جس نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، اس سے اللہ پوچھے کہ تو کتنا رہا؟ کہے گا یا اللہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا. تو نے دنیا میں کیا کیا عیاشی کی؟ یا اللہ بڑے مزے کیے. اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کی ذرا لو لگا کر لے آؤ. فرشتے اس کو لے جائیں گے، جہنم کی جب اس کو لو لگے گی واپس لائیں گے. اللہ پاک پوچھیں گے تو نے دنیا کے اندر کتنے مزے کیے؟ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں راحت کس کو کہتے ہیں. تو یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی کا یہ موازنہ ہے. اب کیونکہ ہم نے وہاں کی زندگی کو دیکھا ہوا نہیں ہے، وہاں کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، اور وہاں کی زندگی اصل ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو کرامت کاتبین بیٹھے ہیں، ان کا مجھ سے آپ سے براہ راست تعلق ہے. موت کا مجھ سے آپ سے براہ راست تعلق ہے. قبر کا مجھ سے آپ سے براہ راست تعلق ہے. میدان محشر، ان چیزوں کا مجھ سے آپ سے براہ راست تعلق ہے. پل صراط کا مجھ سے آپ سے براہ راست تعلق ہے. یہ چیزیں، ان چیزوں نے ہمارے سامنے آنا ہی آنا ہے. موت کے فرشتے نے آنا ہی آنا ہے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہر گھر میں دن میں یا خود آتا ہے
اور آ کر دن میں کم از کم 3 دفعہ آ کر کہہ کے جاتا ہے اے یہاں اس گھر کے رہنے والوں، میں نے ایک دن تمہارے پاس آیا ہے. ہر گھر میں دن میں 3 دفعہ آتا ہے. ان سے ہمارا براہ راست تعلق ہے. اب ہم نے ان کو دیکھا نہیں، تو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جا کر کے ان کو بتاؤ کہ دنیا میں رہ کر جن چیزوں کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں ان چیزوں پر تو ان کا کوئی بھی زور نہیں ہے. جس مال کو کمانے کے لیے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ مال تو دراصل مجھ سے جڑا ہوا ہے. ان کی جیب میں ضرور ہے لیکن ان کو نفع اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک میری مرضی نہ ہو. جس دکان میں یہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہیں، اس دکان نے ان کو نفع دینا ہے یا نقصان دینا ہے، وہ اس سے ان کی اپنی ذات کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. وہ تو میری مرضی پہ ہے کہ اس دکان میں ان کو نفع دینا ہے یا نقصان دینا ہے. یہ تو اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے. جس کاروبار میں یہ لگے ہوئے ہیں اس کاروبار سے ان کے رزق کا تعلق کتنا ہے، اس کا تعین تو ان کو بتاؤ جا کر ہم کریں گے. قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، انہیں بتائیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے وہ رزق اترتا ہے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. آپ کی دکان، آپ کی ملازمت، آپ کا کاروبار تو وہ پیالے ہیں جن پیالوں میں آسمان سے رزق اترتا ہے. ہاں، ایک ٹینکی ہے پانی سے بھری ہوئی، اس میں اگر 10 نلکے لگا لیں گے تو کیا پانی بڑھ جائے گا؟ نہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ جلدی جلدی جتنے نلکے لگانے ہیں لگا لو، کیونکہ دراصل پانی تو نلکوں سے نکل رہا ہے، شاید پانی نلکوں میں بند ہے. آپ کہیں گے نہیں جنید بھائی نادانی کی باتیں نہ کریں، نلکوں سے تو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، دراصل پانی تو ٹینکی میں ہے جہاں سے نظر نہیں آ رہا. تو رزق کا تعلق وہاں سے ہے میرے دوستو، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی اس وقت تک نظر نہیں آ رہا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں. جیسے ہی عالم بالا کھلے گا میرے دوستو، بڑے سے بڑے نافرمان اس بات کو مان جائیں گے. فرعون جب مرنے لگا، اللہ رب العزت کی طرف سے 6 عذاب دنیا میں اس پر آئے. 6 ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. خون کا عذاب کیا تھا؟ پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتا تھا تو یہ مصری جیسی پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتے تھے تو فوراً خون بن جاتا تھا. اب اندر یہی نہ جائے. اور جب یہ بنی اسرائیل والے پانی پیتے تھے تو پانی خون نہیں بنتا تھا. تو یہی بنی اسرائیل کے لوگ جن کو یہ ذلیل و خوار کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ منہ میں کلی کر کے تو منہ میں ہمارے تھوکو، اس پانی کو کلی کرو ہمارے منہ میں. وہ اپنے منہ میں پانی ڈال کر ان کے منہ میں پانی کلی کرتے تھے. جب ان کے منہ میں پانی جاتا تو خون بن جاتا تھا. خون کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، آندھیوں کا عذاب آیا ان کے اوپر. اللہ نے بھوک بھیجی، کھجلی بھیجی ان پر. 6 عذاب دنیا کے اندر اس پر آئے. ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس بلانا تھا کہ چلو اللہ سے دعا کرو مجھ پر سے ہٹائیں اس عذاب کو، ہم اللہ کی مان لیتے ہیں. جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا میرے عزیز دوستو، واپس ویسے ہی تکبر میں لگ جاتا تھا، نافرمانی شروع کر دیتا تھا. دنیا میں 6 عذاب دیکھے. اب جب موت کا وقت آیا اور جب آسمان سے فرشتے اترے عذاب کے، فوراً منہ سے نکلا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اس کے ایمان کو اس وقت قبول نہیں کیا، کیونکہ ایمان تو کون سا مطلوب ہے؟ بالغیب. کون سا مطلوب ہے؟ بالغیب. ایمان والوں کی، ڈرنے والوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، پل صراط پر ایمان لاتے ہیں، موت پر ایمان لاتے ہیں، میزان پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اے میرے نبی جو بات آپ کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. میرے دوستوں خطرے کی بات یہ ہے کہ دراصل جو چیزیں نظر نہیں آ رہی نا، ان سے تو براہ راست تعلق ہے ہمارا. آپ کی دکان سے آپ
کا یقین کرو ٹکے برابر بھی تعلق نہیں ہے. آپ اگر دکان پر جائیں اور دکان پر جا کر دکاندار سے بات کیے بغیر اگر آپ کہیں چاول کی بوری کو، وہ چاول کی بوری ذرا اس میں سے چاول تو تھوڑے سے نکال کے دے دے، بڑی زبردست قیمت دوں گا میں تجھے، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ تم پاگل آدمی بھائی. میں دکاندار کو بولوں چاول کی بوری تو بیچاری مجبور ہے نفع اور نقصان دینے کے اندر. یہ تو جب تک دکاندار سے نہیں بات کرو گے اس وقت تک چاول بوری میں جو چاول ہے اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو بوری میں دال پڑی ہے اس کو کہو اے بوری اس دال نکال کے دے دے ذرا اس میں سے، تو دال نکلے گی؟ دال تو کہے گی میں مجبور ہوں دکاندار سے تعلق بناؤ، یہ نکال سکتا ہے مجھے. اسی طرح میرے دوستوں جب ہم چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ چیزیں جو اپنا نفع نقصان دینے میں اللہ رب العزت کے امر کی محتاج ہے. یہ دوائی جو آپ لیتے ہیں اندر جانے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ میں نے اس پر شفا دینی ہے کہ اس کو بیمار کرنا ہے. یہ جو ایک نوالا پیٹ کے اندر جاتا ہے یہ تو نوالا بھی ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے. ہاں یہ دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں، دیکھو آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے. کیسا ایک نوالے کی کہانی میں کبھی کبھار سناتا ہوں، ایک نوالے کی کہانی سناتا ہوں آپ کو. یہ دیکھو اللہ نے یہ بازو کا جوڑ کدھر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ بازو کا جوڑ اگر یہاں ہوتا تو منہ کو کھانے کی طرف ایسے لے جانا پڑتا، اور یہ بازو کا جوڑ اگر ادھر ہوتا تو کھانا منہ کی طرف نہیں آ سکتا تھا. تو یہ دیکھو اللہ نے بازو کا جوڑ کدھر دیا ہے کہ یہ رزق میرے منہ کی طرف آئے. انسان اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے کہ رزق جس کے منہ تک آتا ہے، باقی تمام مخلوق کو اپنے منہ کو رزق کی طرف لے جانا پڑتا ہے. ہاں اب دیکھو روٹی آتی ہے سامنے، آپ نے روٹی کے نوالے میں انگلی لگائی تو انگلی لگاتے ہی آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں روٹی گرم ہے. انگلی کے پورے بتاتے ہیں یہ روٹی اگر منہ کے اندر گئی تو منہ کو سڑا دے گی، اس لیے آپ انتظار کرتے ہیں روٹی کے ٹھنڈے ہونے کا. پھر آپ نے روٹی کا نوالا توڑا، سالن میں لگایا، سالن میں لگا کر اب یہ ایسے روٹی آئی تو آنکھ دکھا رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے. یہاں تک آئی تو سن بھی لیا کہ آج کھانا بیگم نے نہیں اماں نے بنایا ہے. سن بھی لیا. اور یہاں لا کر جب منہ کے اندر ڈالا، اب دیکھو یہ منہ یہاں بنایا، ناک یہاں بنائی، آنکھ یہاں بنائی. اگر اللہ پاک ناک ادھر بناتے اور منہ یہاں بناتے تو پہلے ناک سے کہتے تو سن، آنکھ کو کہتے تو دیکھ، اور پھر یہاں سے منہ میں ڈالتے تو کیا یوں ہو رہا تھا یہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، میرے بندے دیکھ کس قدر خوبصورت اعتدال سے ہم نے تجھے بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، سب چھوڑ اپنے چہرے کو ہی دیکھ کیا خوبصورت اعتدال سے ہم نے تیرے چہرے کو بنایا ہے. اب یہ نوالا منہ میں گیا، منہ میں جاتے کیا آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا نمک بھیجنا. زبان کیا بتاتی ہے کہ جسم کو جتنی سالٹس کی ضرورت ہے وہ سالٹس اس میں کم ہیں. پھر کہتے ہیں بھائی آج ہلا مرچیں کیوں ڈالی اس میں کہ یہ مرچیں پیٹ میں جائیں گی تو نقصان دیں گی، پانی پیو تاکہ اس کو ڈائلیوٹ کریں. اس کے بعد آپ اس کو چبانا شروع کرتے ہیں نوالے کو. اللہ نے اندر لعاب ڈالا، میموری گلینڈز ہیں یہاں پر، ان سے لعاب نکلتا ہے. وہ لعاب نوالے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. اگر یہ لعاب منہ میں نہ نکلے تو چاول کا ایک دانہ بھی پیٹ میں نہیں جا سکتا، ایک دانہ بھی نہیں جا سکتا. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ بیماری ہوتی ہے.
لعاب سوکھ جاتا ہے، ایک ٹیوب ڈالتے ہیں پیٹ کے اندر جس سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے. اب لعاب نے اس کو گھیرا. اب یہاں دماغ کے پیچھے ایک سینسر لگا ہے میرے دوستو. یہ سب سے عجیب بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قدرت. ایک سینسر لگا ہے یہاں پر. وہ سینسر ان دانتوں کو، یہ زبان جسم کا نرم ترین حصہ ہے. یہ دانت جسم کے سخت ترین چیز ہے. یہ 32 تالوں کے اندر اللہ نے اس زبان کو رکھا ہے بڑی ظالم میں سے. اور صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو یہ جسم کے 360 جوڑ اس کے آگے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، آج جتنا چپ رہ سکتی ہے رہ لینا، خدا کے واسطے ہمیں مروانا نہیں ہے. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں. تو نرم ترین چیز کو سخت ترین چیز کے اندر رکھا. اب یہ دانت، یہ سینسر دماغ کا پیچھے ان دانتوں کو چلاتا ہے. اگر اللہ رب العزت اس نظام کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں تو آپ کے ایک دفعہ دبانے سے یہ زبان جو ہے یہ دانت کے نیچے آ سکتی ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اس میں یہ زبان رہتی ہے، اور اس میں نوالا بھی آ گیا اور اس میں پانی بھی آ گیا. کیسے یہ زبان آگے پیچھے ہلتی ہے اور کیسے یہ جو جبڑا جو ہے یہ کس طرح ہلتا ہے اور یہ دانت کیسے اس نوالے کو چباتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں میرے دوست. اور یہ 6 ارب انسان ہیں جن کی دن میں 3 دفعہ مہمانی ہوتی ہے. ان کے سارے کھانے کو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. آپ چباتے ہیں چباتے ہیں چباتے ہیں چباتے ہیں. جب نوالے کو چبا کر اندر لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ 2 نالیاں ہیں، ایک کھانے کی نالی، ایک سانس کی نالی. کھانے کی نالی بند ہے ابھی اس وقت، سانس کی نالی کھلی بھی ہے. اب اندر لے جانا ہے. ادھر اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھایا ہے، اس سے وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ نوالا اس کے نصیب کا ہے کہ نہیں، یہ پیٹ میں جائے گا کہ نہیں. اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو اوپر سے ویلو کو اٹھا کر سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے اور وہ نوالا پیٹ میں جاتا ہے. اتنا سا ذرہ بھی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے کھانے کا تو کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ نوالا اندر جاتا ہے. جانے کے بعد تو اللہ پاک کہیں میرے بندے میں نے تجھے مرغی کھلائی، 10,000 سال سے اس کی نسل چلا رہا ہوں. میں نے تجھے چاول کھلائے، 10,000 سال سے اس کی نسل تیرے لیے چلا رہا ہوں. میں نے تجھے گیہوں روٹی کھلائی، 10,000 سال سے تیرے لیے نسل چلا رہا ہوں. پانی کو سمندروں سے اٹھا کر آسمانوں پر میں لے کر گیا، پھر بادلوں کے ذریعے ان کو تمہاری زمین کے اوپر میں لے کر آیا، پھر بارش کے ذریعے ان کو میں نے برسایا، پھر پہاڑوں پر لے جا کر جما دیا ٹینکیوں کی صورت میں. جب ضرورت پڑی سورج کی روشنی ڈال کر ان کو میں نے اتارا. تو نے تو ایک ہینڈ پمپ ہی لگایا، اس سے تو نے پانی پیا. یہ سارا کا سارا انتظام تو میں کر رہا ہوں تیرے لیے. اب کم از کم اتنا تو کر لے کہ جب پیٹ میں کھانا گیا تو اس کو ہضم تو خود کر لو. تو ڈاکٹر صاحب کا جو لنچ کا ٹائم ہوتا وہ کتنی دیر کا ہوتا؟ 6 گھنٹے کا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کھانا کھایا، ابھی ڈاکٹر صاحب کھانے کو ہضم کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے وہ نظام بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، وہ نظام بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. اسی نوالے میں سے آنکھ کو دیکھنے کے لیے جو طاقت ہے اللہ نکالتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. کان کو سننے کے لیے جو طاقت چاہیے پہنچا دیتے ہیں. دماغ کو سوچنے کے لیے، بالوں کو بننے کے لیے. پورے کے پورے جسم میں 8 سے 10 طرح کے مختلف بال ہیں. داڑھی کا بال سر کے بال سے مختلف ہے، پلکوں کا بال بہوں کے بال سے مختلف ہے. میرے عزیز دوستو، ہڈیوں کو بڑھنے کی طاقت، جسم کو چلنے کے لیے طاقت، خون کو اندر رسنے کے لیے کی جو اسٹرینتھ ہے، اور دل کا دھڑکنا اور دماغوں کا سوچنا اور وینس سسٹم کا چلنا، آرٹیریل سسٹم کا چلنا، اور میرے دوستو وہ لمفیٹک نوڈز کا بننا بگڑنا، اور اینٹی بایوٹکس کا بننا اور اینٹی باڈیز کا بننا، اور وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز. اندر تو ایک عالم سارا ہے میرے دوستو. وہ سارا کا سارا نظام 70-80 سال تک ایک اکیلا اللہ بغیر کسی کی مدد سے چلاتا ہے. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بکری سے مرغی پیدا ہو گئی ہو. اوہو بھائی، کروڑوں سال میں ایک مسٹیک ہو گئی. ہاں جی، کروڑوں سال کے اندر ایک مسٹیک ہو گئی. بھائی ایک ہی تو غلطی ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ لا 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 لیس یمکن، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حل ترا من فطور، تمہیں کوئی کمی کجی نظر آئی میرے نظام میں؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر.
دیکھو آنکھیں اٹھا کر ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں، تمہیں اپنے رب کے نظام میں کوئی کمی بیشی نظر آئی؟ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں تیری آنکھ تھک کے واپس آ جائے گی، تجھے اپنے رب کے نظام میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک نوالے کی میں نے کہانی سنائی آپ کو میرے دوستوں، اس ایک نوالے کا اندر جانا، اس کا آپ کو نفع نقصان پہنچانا، سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العزت وہ سارے نظام کے نفع نقصان سے غافل نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ اور یہ تو ایک انسان نے ایک نوالا کھایا، دن میں 2 3 دفعہ کھاتے ہیں، اور سوچو کھاتے ہوئے سوچتے تھوڑی ہیں، کھاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم کو سوچ کے تھوڑی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتا ہم سے میرے دوستوں۔ اسی لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں آپ جب دعا مانگو تو یہ مت کہا کرو یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، یہ دعا نہ کیا کرو، اس نے تو اپنا بنایا ہوا ہی ہے، وہ کب بھولا ہم کو؟ وہ تو ہمیں بھول جائے تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے، وہ ہمیں نہیں بھولا، بلکہ یہ دعا کیا کرو اے اللہ مجھے اس بات کا ظرف عطا فرما کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے لائق بنا لوں، ہاں میری زندگی کو تو قبول کر کہ یا اللہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے مجھے قبول کر لے۔ اس نے تو آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کسی لمحے نہیں چھوڑا، ہاں۔ تو میرے عزیز دوستو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آپ کا صرف اور صرف اللہ سے دوری ہے اور کچھ نہیں، صرف اللہ سے دوری۔ اور اللہ رب العزت نے ہر دور میں دکھایا، مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری کی ساری انسانیت جو اللہ نے بنائی نا، یہ امت مسلمان کے لیے بنائی۔ قرآن میں پچھلی امتوں کے اتنے ذکر ہیں، پتہ ہے قوم نوح، یہ لوگ ان کو آپس میں اس بات کا مغالطہ اور دھوکا تھا کہ اگر ہم سب کے سب حسب نسب والے، اگر ہم سب کے سب جڑ جائیں، چاہے ہم اللہ کے کتنے ہی بڑے نافرمان بن جائیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ کر کے دکھایا کہ حسب نسب ہونے کے باوجود اگر میرے نافرمان ہو تو دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے۔ قوم عاد جب آئی نا تو ان کو اپنی طاقت کا ذوق ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، وہ ایسے گھیرا ڈالتے تھے ناریل کے درخت کے گرد، کھجور کے درخت کے گرد، اور زور لگا کے ایسے اس کو اکھاڑ دیتے تھے باہر، اتنی جان تھی ان میں سے ایک میں، لیکن پرلے درجے کے نافرمان تھے، اپنی زندگی کی اپنے نفس کی زندگی گزارتے تھے۔ تو حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو طاقت تمہارے پاس ہے یہ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے، تیرا رب ہے تو کر کے دکھا دے، جو ہم کر رہے ہیں اپنے رب سے بولیے کر کے دکھا دے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ کر کے میرے دوستوں آنے والی انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ سب سے عجیب معاملہ جو ہے نا، جو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ قوم سمود کا ہے۔ قوم سمود جس بیماری میں مبتلا تھی، آج ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی۔ وہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے، جیسے ہمیں بھی آج ظلم ہے نا ٹیکنالوجی کا۔ آج ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن کی کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس تو شعور کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے ہم ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بڑا عجیب اپنا ذکر کیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ تھوڑا غور سے میری بات سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں پر اتنی قسمیں نہیں کھائیں جتنی قسمیں اللہ رب العزت نے قوم سمود کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جس طرح ہم کسی بات کو سمجھانے لگتے ہیں نا، دیکھو میرے بھائی، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، قرآن کی قسم، مجھے تیرے ماں کی، تیرے باپ کی قسم، وہ خدا کے واسطے مجھے تیرے پورے خاندان کی قسم،
آخر میں مجھے تیری جان کی قسم یار بات سن میری. تو یہ کتنی ضروری بات ہے جو میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ضروری بات ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک پہلے کھا رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. شروع میں 4 قسمیں ہیں. یہ چاروں قسمیں جو ہیں ان کا تعلق وقت سے. پہلے کھائی یہ جو سورج جو نکلتا ہے اور اپنی چمک دمک دکھاتا ہے مجھے اس کی قسم. پھر جب یہ ڈھل جاتا ہے اور چاند آس ٹمٹمانا شروع کر دیتا ہے اور چاند آ جاتا ہے مجھے اس چاند کی قسم. اور پھر اس کے بعد سے یہ جو دن جو نکلتا ہے مجھے اس دن کی قسم. اور یہ جو رات آتی ہے مجھے اس رات کی قسم. یہ چاروں چیزیں جو ہیں میرے دوستوں ان کا تعلق وقت سے. تو اللہ نے ان 4 دراصل 4 قسمیں اللہ نے وقت کی کھائیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ وقت. میرے پاس ٹائم نہیں بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے بھائی. اس کا کیا بات ہے؟ یہ ساری باتیں میری زندگی کا قیمتی اثاثہ لے رہی ہیں. میرے سامنے یہ نہ کرو, میں نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہماری فطرت سے واقف ہیں تو 4 قسمیں وقت کی کھائیں. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. اب ہم آسمان کو روز دیکھتے ہیں تو کہا یہ تم آسمان دیکھ رہے ہو, اس آسمان کی اور اس آسمان کے بنانے والے کی قسم. اب میں اور متوجہ ہو گیا, یا اللہ تو کیوں قسمیں کھا رہا ہے, کیا چیز بتانا چاہ رہا ہے مجھے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. اور یہ زمین دیکھ اور اس کے بچھانے والے کی قسم. 6 قسمیں کھا لی اللہ نے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. آگے سن اے میرے بندے, مجھے تیری جان کی قسم اور تجھے بنانے والے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. دیکھ میرے بندے, میں نے تیرے اندر صحیح اور غلط کے فرق کی سمجھ رکھی ہے اور یہ سمجھ دے کر میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے. ہاں میری بہن, تاکہ کل ہمارے لوگ یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا. فَأَلْهَمَهَا. الْهَمَهَا کا مطلب کیا ہے؟ الہام کیا ہے. الہام کا مطلب یہ چیز میرے تخم میں موجود ہے. ہم نہیں کہتے جی مجھے الہام ہوا ہے. الہام مطلب کیا؟ اللہ کی طرف سے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا. میں نے اس چیز کو تیرے تخم میں ڈالا ہے. تو بہن اور بیٹی کے فرق کو سمجھتا ہے, تو بہن اور بیوی کے فرق کو سمجھتا ہے. آپ جس معاشرے میں بھی چلے جائیں میرے دوستو, اس معاشرے میں سچ کو پسند کیا جاتا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کا ہو غیر مسلم کا ہو, اور جھوٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے. کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں, چوری یہ بری سمجھی جاتی ہے, ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے. قتل و غارت ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ بےایمانی کرنا, بدسلوکیاں, یہ ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے یاد رکھنا, میں نے تیرے اندر انسان بننے کی بھی طاقت رکھی ہے اور جانور بننے کی بھی طاقت رکھی ہے. ہاں, اگر انسان بنے گا تو میرے بعد تیرا درجہ ہے, جانور بنے گا تو تو جانور سے بدتر ہے. انسان کے علاوہ میرے دوستو اس کائنات کے اندر کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس یہ طاقت نہیں ہے انسانوں کے علاوہ. تبھی تو انسانوں کے ساتھ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. کتے کو آپ اگر وہ کسی کی ٹانگ کاٹ لے, کسی کو قتل کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے میرے کتے پر پیدا کیا, میں اسی پہ زندہ رہا, میرے اندر تم نے صحیح اور غلط کی سمجھ تو رکھی نہیں, تو مجھے تو جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. بکری ہے کسی کے گھر میں گھس جاتی ہے, گھاس کھانا شروع کر دیتی ہے, آپ اس کو مار مار کے نکالتے ہیں, جب پھر آ جاتی ہے. اس بنیاد کے اوپر کل اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. بکری کہتی ہے اللہ مجھے تو نے میرے بکری پر رکھا, نفس پر چلایا, میں تو نفس پر ہی چلی, میرے اندر تو نے
صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں رکھی تھی. میرے مطلب کہ تو نے صرف نفس رکھا تھا, میں اس نفس پر ہی چلتی رہی ساری زندگی. اسی لیے جو انسان صرف نفس پر چلتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یار کہ انسان ہے کہ جانور ہے. جو صرف نفس پر چلتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو انسان ہے کہ جانور. اور میرے عزیز دوستو, جو انسان عبودیت پہ چلتا ہے, ایک ہے نفسانیت ہے, ایک ہے عبودیت. فرشتوں کی صفت ہے عبودیت پر چلنا. تو جو نفس کو دبا کر عبودیت پر چلتا ہے میرے دوستو, اللہ کے ہاں اس کا مقام فرشتوں سے اوپر ہے. اللہ کے ہاں اس کا مقام فرشتوں سے اوپر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, یا جانور اور جانور سے بدتر ہو جا, یا فرشتوں سے افضل ہو جا. وَتَقْوَا. اور 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ بات کہی, جیسے میں آپ سے کہوں یہ قسم یہ قسم یہ قسم یہ قسم, دیکھ تیز گاڑی چلائے گا تو مرے گا. جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, قد افلح من زکاہا. اگر تو نے اپنے جانور پن کا تزکیہ کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا. زکاہا تزکیہ, قد افلح کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے جانور پن کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, برباد ہو گیا وہ جو اپنے جانور پن پر چلا. جیسے میں کہوں تو تیز گاڑی چلائے گا تو مرے گا, تو میں کہوں یار ٹھیک ہے, اگر تیز گاڑی چلانے پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہڈیاں پسلیاں ٹوٹتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے, جو بھی تو بات کہہ رہا تو اس کی کوئی دلیل تو نہیں ملے گی. تو آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گے, وہاں لے جا کے آپ مجھے دکھائیں گے, یہ دیکھو یہ دیکھ یہ تھا, یہ آدمی ہے, یہ چلا تھا تیز, یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ دیکھ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی, سر پھٹا ہوا ہے, وہ بھی میں پڑا ہوا 3 دن سے, یہ دیکھ. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قسمیں بھی کھائی, اور پھر کیا رسول اللہ کی زندگی بیان ہمارے لیے آسان فرما.